अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले दिनों डॉक्टर तारिक हाशमी साहब के साथ मैंने इल्म बयान और इल्म बदी के हवाले से एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, जहां मैंने उनसे कुछ सवालात किए थे और उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए थे। आप लोगों को वो लेक्चर बहुत पसंद आया और उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स का एक पर्चा लिया और उस पर्चे में अगरचे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से एक गुजारिश थी कि सर हमें बहुत सारी चीज़ों की अब भी समझ नहीं आ रही। तो वो पर्चा मेरे बहुत ही प्यारे शागिर्द सैयद इनाम अब्बास शाह इस वक्त साथ लेके आए हैं, मेरे पास भी है। तो मैंने सोचा है कि वो पर्चे का एक एक शेर जो है, जिसमें हमने इल्म बयान और सनाए बदाए के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन दिए थे और बच्चों से पूछा था, वो सारा पर्चा आपके सामने हल किया जाए ताकि आप लोगों को उस हवाले से जो अब भी कुछ मुश्किलात का सामना है तो वो आपको क्लियर हो जाए। तो इनाम अब्बास साहब, क्या हाल है आप? जी ठीक सर, है। पर्चा देखा आपने? जी सर, बहुत मुश्किल पेपर है और समझ से भी बालता है, इस वजह से मैंने आपको जहमत दी। नहीं, अगरचे वैसे तो हाशमी साहब ने उसमें काफ़ी समझा दिया था, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि इब्तदाई क्लासों में 11वीं 12वीं में या 13वीं 14वीं या BS की क्लास में अब उस तरह से नहीं पढ़ाई जाती जैसे आज से 20-25 साल पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो इसलिए भी कुछ लोगों को इसमें परेशानी होती है। तैयारी में भी बुनियादी मसाइल सनाया बदाया के हवाले से बहुत ज़्यादा दरपेश होते हैं कि बाकी चीज़ें याद रह जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इनके लिए मैंने जब ये पर्चा बनाया तो वो बच्चे कहते थे कि सर ये इतना जल्दी नहीं कि हम फ़ौरन किसी एक ऑप्शन पे टिक कर दें, क्योंकि हर शेर को समझना पड़ता है और उसमें गौर करके फिर दुरुस्त ऑप्शन का जवाब जो है वो देना पड़ता है। हत्ता कि खुद भी बाज़ कात जब कोई मुझसे फ़ोन पे ये कहता है कि सर फलां शेर का ऑप्शन क्या था, तो मुझे थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ता है कि हाँ इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि उस पर्चे को अब हम हल करते हैं। जी सर। तो पहले शेर से हम बात करते हैं। जी, क्या है जी? मेरे सामने भी रहेगा जहाँ से कोई पहला शेर है सर इसमें कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम मसरूफ, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फरार को देखा है। तो इसमें सर 4 ऑप्शन हैं, इसमें मुबालगा है, मुकरे शायराना है, शायराना ताली है और ही आम है। अच्छा, यूँ है कि मैं साथ साथ सबका थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा और फिर आपको बता दूंगा कि इसमें दुरुस्त ऑप्शन जो है वो कौन सा है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन था मुबालगा। मुबालगा ये होता है कि शायर इसमें एक ऐसी बात करता है जो जिसको हमारा ज़हन, हमारी अक्ल जो है बिल्कुल तस्लीम न करे। जैसे एक शेर है कि क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाखे गुल से कोई फूल, आदशे गुल से पड़े छाले तुम्हारे पाँव में हाथ में। तो जो जितना भी वो नाजुक हो, आतशे गुल से हाथ में छाले नहीं पड़ सकते। तो ये होती मुबालगा। या इंतहाई लागरी से जब नजर आया ना मैं, हंस के वो कहने लगे बिस्तर को झाड़ा चाहिए। तो इतना नाजुक तो या कमजोर आशिक नहीं हो सकता कि महबूब जो है वो बिस्तर झाड़े और वो कोई आशिक जो है वो कोई सुई है, पिन है जो नीचे गिरे और उसकी आवाज़ है तो वो क्या अच्छा ये मेरा महबूब है, ये मेरा आशिक है। तो उससे आप अंदाजा कर लें कि वो मुबालगा है। तो इस शेर में मुबालगा तो बिल्कुल नहीं। फिर है मकरे शायराना। मकरे शायराना में ये होता है कि शायर जो है वो बज़ाहिर महबूब का फ़ायदा कहता है, लेकिन बातिन उसका अपना फ़ायदा होता है। इसको कहते हैं मकरे शायराना। तो जैसे हसरत का एक शेर है कि गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़ो गम्मार देखना। तो अब बज़ाहिर वो कह रहा है कि देखिए महफिल में लोगों पर ये शक होगा कि ये उसकी तरफ क्यों नहीं देखता, तो आप कभी कभी मेरी तरफ भी देख लिया करें। हालांकि वो चाहता है कि चलो कभी कभी तो मेरी तरफ देख लिया करेगा। तो ये मगर शायराना का भी शेर नहीं। तो शायराना ताली ये होती है कि इसमें शायर अपनी ज़ुबान से अपनी तारीफ करता है, अपने मुँह में मिट्ठू बनने वाली बात होती है। जैसे गालिब का शेर है और भी दुनिया में सुखनवार बहुत अच्छे, कहती हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो इस शेर में अगर हम देखें तो फिराक ने भी अपने कलाम की और अपनी शायरी की खुद तारीफ की है। और चौथा ऑप्शन था एहाम। तो एहाम तो इसमें बिल्कुल नहीं है, ज़ुबानी कोई चीज़ नहीं। तो अब जो हमने ये शेर पढ़ा, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। तो ये शायराना पहली शेर है।
تو اب میرا خیال ہے آپ کو ساری جی سر، زندگی بہت شاعران تعلیم مبالغہ اور مکر شاعرانہ یہ کلیئر ہو گیا. جی تو اس میں سر دوسرا شعر ہے کہ جب ہاتھ اس کی نبض پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ یہ کیا. کہ لگی ہے بدن میں آگ. بالکل بالکل. اب اس میں آپشن ہے تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز ہے اور کنایہ ہے. تو ان چاروں چیزوں کی تو مجھے اب یہاں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. تو البتہ یہ آپ کو بتایا تھا پچھلے میں یا کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تشبیہ یہاں نہیں، استعارہ نہیں، مجاز ہے. تو سوال یہ ہوا کہ مجاز کیسے ہے. اس میں مجاز میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جز کہہ کے کل کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کبھی کل کہہ کے جز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے کہ جب ہاتھ اس کی نبض پر رکھا طبیب نے تو پورا ہاتھ نہیں رکھا جاتا بلکہ 2 انگلیوں سے ہی وہ طبیب جو ہے وہ نبض کی جو ہے رفتار اس کو محسوس کرتا ہے. تو اس طرح یہ جو ہاتھ ہے وہ مجازن استعمال ہوا. تو یہ مجاز مرسل کا شعر ہے. جی تو اس سے آگے سر ہے شعر ہے دوش محمد کا مکیں خانہ زیں پر، اس ناز سے رکھتا نہیں پاؤں زمیں پر. جی تو اس میں سر تشبیہ ہے آپشن میں، استعارہ ہے، مجاز مرسل اور کنایہ. جی جی. تو یہ دوش محمد کا مکیں جو ہے یہ کنایتاً جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو یہاں سے یہ شعر جو ہے کنایہ کا ہے. اور 5واں شعر چلے میں پڑھتا ہوں کہ دل بن گیا نگاہ، نگاہ بن گئی زباں، آج ایک سکوت شوق قیامت ہی ڈھا گیا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں آپشن ہیں اس میں کنایہ، مجاز مرسل، تشبیہ اور استعارہ. تو تشبیہ میں کیا ہوتا ہے کہ اب یہ کس چیز کی مثال ہے جی؟ دل بن گیا نگاہ، نگاہ بن گئی زباں. تو دل کیا بن گیا؟ نگاہ، نگاہ بن گئی زباں. تو یہ ساری جو ہیں دل کو نگاہ سے، نگاہ کو زبان سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ تشبیہ کا شعر ہو گیا. ہاں جی. اچھا اب آپ اس کے بعد سر شعر ہے 7ویں نمبر پہ، آیا جو میں قدا میں تو بے دام پی گیا، زاہد بھی سر جھکائے کئی جام پی گیا. تو اس میں سر تشبیہ کا آپشن ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے اور کنایہ. بالکل. اچھا اس میں ابھی بات ہوئی تھی مجاز میں کہ کبھی وہ جز اور کل، اور اسی طرح بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی ظرف سے مظروف یعنی ظرف کے اندر جو چیز ہوتی ہے برتن کے اندر اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی ظرف کے اندر والی چیز کہہ کے بعد سے مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں بھی جو اس نے کہا آیا جو میں قدا میں تو بے دام پی گیا، زاہد بھی سر جھکائے کئی جام پی گیا. تو جام تو نہیں پیے جاتے. اب یہ چائے ہم نے پی ہے تو چائے پیے، ہم نے کپ تو نہیں پیے. اور ہم کہتے یہی ہیں کہ 2 کپ چائے پلا دو، یہ 2 ان کے گھر سے میں نے 1 کپ چائے پی ہے. تو کپ نہیں پیتے، ہم چائے پیتے. تو یہاں جام جو ہے وہ شراب کے لیے کہا گیا ہے، استعمال ہوا یہ لفظ. تو یہ مجازی معنی میں یعنی استعمال ہوا. جی. تو اس کے بعد سر ایک شعر ہے ذکر خدا کرو کہ میں ذکر خدا کروں کہ میں یاد صنم کروں، تھوڑی سی زندگی میں بتاؤ تو کیا کروں. ہاں تو یہاں پہ آسان ہے اس شعر میں ڈھونڈنا کہ تشبیہ تو ہے نہیں اس میں اور مجاز بھی نہیں ہے. تو صنم کو جو ہے عام طور پہ استعارے کے طور محبوب کے لیے استعارہ لیا جاتا ہے، مستعار لیا جاتا ہے. تو یہ استعارے کا شعر ہے. تو اس کے بعد سر شعر ہے کہ سفید ہو گئی آنکھیں، ہوا گرباں سرخ، ہمیں تو رونے نے آخر یہ رنگ دکھلایا. تو اس میں سر تشبیہ کا آپشن ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل اور کنایہ. اچھا آپ کو اس میں کیا لگا؟ اس میں استعارہ، مجاز، کنایہ اس میں سر. اچھا کنایہ اگر محسوس ہوا ہے تو اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، جا کے ہم اپنے سننے اور جاننے والوں کو بتائیں کہ بھائی یہ کنایتاً ہے. تو کنایتاً یعنی اشارتاً بات کی گئی ہے. جی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ بال جو ہیں یہاں آنکھیں سفید ہو گئی آنکھیں. آنکھیں سفید ہونا یہ دونوں معنوں میں ہوتا ہے. یعنی حقیقی معنوں میں بھی ہے کہ جب کسی شخص کی دنیا سے رخصت ہوا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی جو چمک ہے وہ بھی سفید ہو جاتی ہیں آنکھیں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یہ کون سا نمبر تھا؟ ہاں 9 نمبر. تو سفید یعنی رونے کی وجہ سے جو ہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے رو رو کے آنکھیں جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں. بالکل.
اس کے بعد سر ہے کہ قامت ہو یا ادائیں ہوں یا طرز دل بری، کوئی بھی چیز ان میں قیامت سے کم نہیں. تو اس میں سر تشبیہ کا آپشن ہے، مجاز ہے، مرسل ہے، استعارہ ہے اور کنایہ. تو علم بیان کی اس میں تو جلدی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قامت، ادا اور طرز دل بری، یہ تینوں چیزوں کو قیامت سے تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ اس لیے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے، پہلے بھی شاید ایک تشبیہ کا شعر آیا ہے کہ اس میں مشبہ بھی ہے اور مشبہ ہے بھی. تو اس میں قامت، ادائیں، یہ سارے مشبہ ہیں، ان سب کو قیامت سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی. تو وہ فوراً اندازہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ غور کرنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہوگی. آگے ایک شعر تھا، یہ بڑا مزیدار شعر تھا، بچوں کو اس کی بالکل سمجھ نہیں آ سکی. آدمی کہتے ہیں جس کو ایک پتلا کل کا ہے، پھر کہاں کل اس کو گر کل ہو ذرا بگڑی ہوئی. تو اس میں مشکل شعر ہے سر. تو دیکھیں نا کہ آدمی کہتے ہیں جس کو ایک پتلا کل کا ہے، کل جو ہے یہ مشین کو کہتے ہیں. اور اس میں آپشن پہلے میں پڑھتا ہوں، یہ ہے جی مرات النظیر، لف و نشر، ترسی اور تجنیس. مرات النظیر میں یہ ہے کہ ایک شے ہے، اس کی نسبت سے 3-4 اور لفظ آ رہے ہوں گے تو وہ مرات النظیر ہوگی. تو اس میں ایسی کوئی زیادہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. لف و نشر یہی ہے کہ ایک مصرے میں آپ نے کچھ لفظ استعمال کیے، پھر اسی کی نسبت سے دوسرے مصرے میں ہم لفظ استعمال کریں گے تو وہ ہوگا لف و نشر. یعنی پہلے ہم نے ایک لفظ کی گھیرا اور پھر لپیٹا، تو وہ بھی اس میں چیز نہیں ہے. آگے آ رہی تھی صنعت ترسیل. تو صنعت ترسیل میں یہ ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے پہلے مصرے میں جو لفظ استعمال کرتا ہے انہی کی ہم الفاظ، ہم وزن الفاظ جو ہے وہ دوسرے مصرے میں لگاتے ہیں. تو اس میں ایسی بھی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ہے صنعت تجنیس کی. صنعت تجنیس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ 2 معنی دے رہا ہوتا ہے. جیسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. اب پہلی دفعہ آنکھ لگنا اور ہے، دوسرا لگنا اور ہے. تو یہاں بھی اس نے جو لفظ کل ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. کل کا مطلب پرزہ بھی ہوتا ہے، کل کا مطلب سکون بھی ہوتا ہے، یعنی پھر کہاں کل، یعنی پھر کہاں سکون، اس کو گر کل ہو ذرا بگڑی ہوئی. یعنی یہ مشین، یہ پرزہ اگر خراب ہو تو پھر کہاں انسان کو سکون. یہ دونوں معنوں میں تو یہ کل دو معنی کے طور پہ آیا ہے. تو یہ تجنیس کا یہ شعر ہے جی. اس کے بعد سر یہ شعر ہے، تیری چشم مست سے ساکیا یہ سیاہ مست جنوں ہوا کہ میں 2 عطشہ طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دری. ہاں، تیری چشم مست سے ساکیا یہ سیاہ مست جنوں ہوا کہ میں 2 عطشہ طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی. تو شراب تو مائع کی صورت میں ہوتی، لیکوڈ ہے، وہ تو طاق پر نہیں رکھی جا سکتی. تو یہ مظروف ہے، حالانکہ سرائے رکھی گئی ہوگی یا جام رکھا گیا ہوگا. تو یہ ہے نہ تشبیہ ہے نہ استعارہ ہے، یہ کیا ہے؟ مجاز ہے، جہاں مظروف سے ظرف کی طرف اشارہ کیا گیا. جیسے پہلے بھی میں نے جو جام والی مثال آئی تھی اس میں وہ ظرف تھا اور مظروف اندر شراب کی بات ہو رہی تھی. اب شراب آ گئی ہے تو باہر کے جام یا سرائے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے بعد سر یہ شعر ہے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام میں وہ ہے جو تکلف نہیں کرتا. بالکل بالکل. اچھا ہے. اور اس میں آپشن ہے تجنیس. تجنیس کا بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ اشتقاق ہے، مرات النظیر ہے اور لف و نشر. اچھا، اس میں نئی چیز جو اب آ رہی ہے وہ ہے اشتقاق. اشتقاق ایک ایسی صنعت ہوتی ہے جس میں ایک لفظ کی نسبت سے اسی کی خاندان کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. مثلا ایک لفظ عاشق ہے، اسی نسبت سے معشوق آنا، شوق آنا، عشق آنا. جیسے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں. اب یہ سارے وہ غالب خود کہہ رہا ہے ایک ہیں، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں. حیران پھر مشاہدہ ہے کسی صاحب میں، پھر مشاہدے کا بھی لفظ ہے. تو یہ سارے لفظ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر. تکلف اور تکلیف یہ دونوں ایک ہی خاندان میں لفظ ہیں. تو ایک سے تکلف سے تکلیف کا لفظ نکلا اور تکلیف سے تکلف کا لفظ ہے. تو یہ علم اشتقاق جو ہے، ہاں جی، تو یہ صنعت اشتقاق جو ہے یہ بھی اس کا جو آپشن ہے وہ درست ہوگا. اس کے بعد سر شعر ہے، سیاہی منہ کی گئی دل کی آرزو نہ گئی، ہمارے جامع کہنا سے میں کی بو نہ گئی. ہاں،
تو یہ اس میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مجاز ہے اور اور کنایہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کنایتاً یعنی اشارتاً، تو اس پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں لیکن بچپنا نہیں گیا، تو وہ بال سفید ویسے بڑھاپے کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اس عمر کی یعنی عمر کے حساب سے۔ تو یہاں بھی جو یعنی اشارتاً کہا گیا کہ سیاہی منہ کی گئی، یعنی ہمارے بال سفید ہو گئے لیکن ہمارے دل کی آرزو نہیں، ہم بوڑھے ہو گئے، اس کا ایک یہ مطلب ہے، اور دوسرے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے۔ تو یہ اشارتاً کہا گیا، یعنی کنایہ کا آپشن۔